बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान रमज़ान मेहमान की इस ट्रांसमिशन में जो कि हदफ टीवी आपको दिखा रहा है, खुश आमदीद नाज़रीन। 2 अशरे अपने घर को जा चुके हैं और ये अशरे का इख्तिताम तमाम मुसलमानों के दिल पर एक ऐसा गम जो है वो छोड़ जाता है, ऐसी कारी ज़रब लगती है कि एक ऐसा नाम जिस नाम को सुनते लेते देखते ही हमारे अंदर ताकत और तवानाई आ जाती है। हम जिंदगी में किसी भी जगह पर फंस जाएं, और मुसलमानों के साथ साथ मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी भी मज़हब के बंदे को जब किसी भी परेशानी में, मुश्किल में फंसे देखा है तो वो मौला अली करमल्लाहु वजहू का इसमें गिरामी लेता है, तो उसके अंदर न जाने कहाँ से ताकत आ जाती है और वो हर चीज़ को आसानी से सरअंजाम दे देता है। नाज़रीन, मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहू एक ऐसी हस्ती हैं कि मेरा ईमान, मेरी ज़ाती राय आपकी ज़ात अक़दस के बारे में हर इंसान की कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन होती है। कोई दीन और दुनिया के मामलात के साथ करता है, कोई अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ करता है, कोई उलमाए दीन के एक्सपीरियंस के साथ अपनी ज़ाती राय भी, क्योंकि नज़रियात से इख्तलाफात हो सकता है, लेकिन राय जो है वो उससे भी इख्तलाफात हो सकता है, लेकिन आप किसी के ऊपर कोई चीज़ थोप नहीं सकते। मौला कायनात, मेरा मानना है कि आप एक ऐसी हस्ती हैं कि इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा मटेरियल नहीं बना जिससे आपकी ज़ाते ग्रामी को कोई नुकसान पहुंच सके। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं बनी, जैसे कि एटम बॉम्ब की बात कर लें, कोई ऐसी गोली की बात कर लें, कोई ऐसे वेपन की बात कर लें, आपके जिस्म मुबारक को कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी और ना ही किसी चीज़ ने नुकसान पहुंचाया है। आपकी शहादत होती है, ये भी एक बहुत बड़ी इसके ऊपर भी गहराई है कि आप तमाम दुनिया के लिए एक ताकतवर शख्सियत थी। आप एक हाथ से खैबर के किले को उखाड़ कर फेंक देते हैं, वो दरवाज़ा जो 70 अरब के मर्दों से खुलता है, लेकिन आप अपने दस्ते मुबारक से उसको उखाड़ कर अपनी ढाल बना लेते हैं और सबको उसके ऊपर डालकर पिछाड़ देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब आपकी शहादत होती है, जिस तरीके से मैंने अभी कहा कि कोई ऐसा वेपन ही नहीं बना, कोई ऐसा आला ही नहीं था जो कि आपके जिस्म मुबारक को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन जिस वक्त मौला कायनात की ज़ात अपने रब्बे गफूर की बारगाह में खड़ी होती थी, झुकती थी, तो जिस्म मुबारक रूई की मानद नर्म हो जाता था। शायद दुश्मन को इस बात का पता था और इसी वजह से उसने हालत नमाज में आपके ऊपर हमला किया, और उस हमले के बाद भी आपकी ज़ात करामी ने एक ऐसी मिसालें कायम की, लेकिन हम प्रैक्टिकली तौर पर उनके ऊपर अमल नहीं करते, बस आपकी मोहब्बत में और अकीदत में हम कुर्बान होते हुए नज़र आते हैं। आज की हम इस ट्रांसमिशन में आपकी ज़िंदगी के ऊपर वो तमाम तर चीज़ें जो आपने प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में की, हम आपकी मोहब्बत के वो तमाम तर चीज़ें निछावर करते हैं, और हमेशा मेरे मेहमानान गिरामी इसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र से ये बात करते हैं कि अकीदत के साथ साथ कभी हमने उनकी सीरत के ऊपर भी काम किया है, किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी, उनका सियासत का तरीक़ाकार क्या था, उनके अपने अज़वाज के साथ उनके मामलात क्या थे, बच्चों के साथ बर्ताव कैसा था, इलाका मकीन के साथ बर्ताव कैसा था, कभी उनके ऊपर हम नहीं गए। सिपागिरी किस तरीके से किया करते थे, किस तरीके से जंग के मैदान में आप सिपा सलारी किया करते थे, इनके ऊपर कभी हमने रोशनी नहीं डाली। बस उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। मौजू की तरफ जाते हैं, मौला कायनात की शहादत का दिन, और मेहमानान गिरामी से आप तारुफ करवाता चलूँ। बात करेंगे इसके साथ मुल्क पाकिस्तान के नामवर शख्सियत प्रोफेसर रफरफ साहब एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और इसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का, स्पेशली आज के इस उन्वान पर जिस तरीके से आपने वक्त दिया। और इसके साथ साथ हम तारुफ करवाते चलें, चेयरमैन हैं जी पीस मोटर्स ऑर्गेनाइजेशन, बैनुल मसालिक बैनुल मज़ाहिब, तमाम मसालिक को और मज़ाहिब को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं बहुत मुश्किल काम है। जब आपके नज़रियात का इख्तलाफ हो और राय का इख्तलाफ हो, फिर भी आप उनको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए एक जगह पर लाकर खड़ा करें और उनके दिल में वो चीज़ें पैदा करने की कोशिश करें जो इस्लाम हमारा असल मायने में तकाजा करता है। और मुल्क पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो इसी के ऊपर खड़ी है कि पाकिस्तान मुसलमानों को तो आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जब आप इनमें फिरका वारियत फैला दोगे तो ये खुद ही एक दूसरे को मार मार कर मर जाएंगे। इसीलिए पीस मोटर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है और उसके जो चेयरमैन हैं अल्लामा तनवीर हुसैन मोहम्मदी साहब,
انہوں نے بھی اس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں بھی آسان کرے. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. اور آج ہم گفتگو کریں گے ایک ایسی ہستی کے بارے میں, ایک ایسا نام کہ ہم اپنی کتب پڑھتے رہتے ہیں, نہ جانے سوشل میڈیا کے اوپر کروڑوں کی تعداد میں اقوال پڑھتے رہتے ہیں, اور آپ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے بہترین اعلیٰ ترین جو غذا ہے وہ مکھی کا تھوک ہے, یعنی کہ میں شہد کی بات کر رہا ہوں. اور پھر انسان اپنے اوپر اکڑ کس بات کی, اور وہ کہتا پھرتا ہے کہ مجھ سے عظیم اور مجھ سے بالا کوئی نہیں. موضوع کی طرف بڑھیں گے. سر, مولا کائنات کی شہادت, اور میں اپنے مہمان گرامی سے آج یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں, جب سے یہ سانسیں چل رہی ہیں, آپ کے اسم گرامی کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں. آپ کی شہادت کا موضوع, آپ کی زندگی کا موضوع, پریکٹیکلی طور پر کبھی ہم نے اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کیا. اور آج میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم ایسی باتوں پر جو ہے تذکرہ کریں جو آج سے پہلے دیگر پروگراموں میں نہیں ہوتی. سر, مولا علی, کیونکہ میں آپ سے یہ سوال اس وجہ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پوری ٹرانسمیشن میں جب بھی آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے ہیں, اگر ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ عبادت کے بارے میں بات کریں تو عبادت کو آپ نے 1 گھنٹہ اس کے لفظ کو سمجھانے میں آپ نے لگا دیا ہے. تو میرے ناظرین اور میں بھی آج ایک مرتبہ آپ کی سپرویژن میں یہ چاہیں گے کہ علی نام کیا ہے؟ نام جو ہے وہ انسانی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے. جان کے بعد نام بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے. ایک شخصیت نے مجھے ایک ادارے کے لیے, میں چونکہ بہت سارے رفاہی اداروں کے لیے کام کرتا ہوں, یہ 8-10 سال پرانی بات ہے کہ اس نے مجھے ڈونیشن بھیجا. بات اس کو جب رسید گئی تو اس نے مجھے کال کی 29 منٹ کی, اور اس نے کہا کہ میں نے صرف تمہاری وجہ سے 5 لاکھ روپے دیا اور تم نے رسید پہ میرا نام غلط لکھ دیا. میں نے ان سے مسلسل معذرت کی اور سی ایف او کو کہا کہ فون کیا کہ میری طرف سے فور کر کے سائن کر کے بھیج دو. وہ پہلے سے بھی غلط ہوا. آج 10 سال ہو گئے ہیں, بابا جی نے ایک پیسہ بھی دوبارہ ڈونیشن نہیں دیا. نام کی وجہ سے کہ آپ نے نام بڑی اہم چیز ہوتا ہے. تو میں ناظرین آج ان کی شہادت کے حوالے سے ایک خاص بات پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا. نام کا مطلب تو میں بعد میں بتاتا ہوں, پہلے ان کا نام صحیح لینا شروع کیجیے. علی جو ہے نا, یہ جب ہم ساؤنڈ کرتے ہیں تو یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. علی کبھی ہم نے غور نہیں کیا. تو جو میں مطلب بتانے لگا ہوں وہ علی کا نہیں ہے, علی کا ہے. اس کا یہ الا سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے رفت اور بلندی, شان و شوکت. عین, جیسے ہم علیم کہتے ہیں نا, کسی کا نام پکارتے ہیں تو علیم کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ عذاب ہے, دردناک عذاب کو علیم کہتے ہیں. جو اللہ کی صفت علیم ہے, یا عبد العلیم جب نام رکھتے ہیں تو وہ علیم ہے. تھوڑی سی پریکٹس یہ چیزیں آتی. میری ایک ویڈیو ہے 15 منٹ کی, 15 منٹ بھی نہیں, شاید 14 منٹ کی ہے, وہ آپ دیکھیں. قاسم علی شاہ نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے, اس میں میں نے پوری تجوید آپ کو اس میں سکھا دی ہے. پروفیسر, میں یہاں اسی بات کے ساتھ ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ نام غلط ہونے سے وہ تمام تر چیزیں مطلب اس کا غلط ہو جاتا ہے. لیکن نیتوں کا دار و مدار جو ہے نا, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب انسان کی نیت ہی نہیں ہے تو پھر بھی اس کو اس کا وہ بھگتنا پڑتا ہے ازالہ. دیکھیے نیت نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی اہم ہے. آپ کی نیت جتنی مرضی اچھی ہے, آپ میرا نام جب غلط لیں گے تو میں آپ کو درستگی کرواؤں گا کہ نہیں کرواؤں گا, ٹھیک ہے. اور اگر درستگی ہونے کے بعد بھی آپ کرتے ہیں تو پھر وہ غلط ہے. جب تک نہیں پتا تب تک ٹھیک ہے, لیکن ہمیں حقیقت کی طرف جانا تو چاہیے, تلاش کرنا چاہیے کہ کیا میں غلط تو نہیں کرتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جو ہے وہ محمد ہے. ذرا دھیان سے دیکھیے گا جی, محمد نہیں ہے. جب ہم محمد کہتے ہیں تو یہ نہیں ہے, یہ ساؤنڈ بھاری ہو جاتی ہے جو ہماری اردو میں 2 آنکھوں والی ہے کی ہوتی ہے. یہ جو ہا ہے حلوے والی, جس کو استادوں نے پڑھایا ہوا ہے, تو ہم ایسے تو بالکل وہ آواز نکالیں. اس ہستی جس پہ جان قربان کرنے کے ہم دعوے کرتے ہیں, ان کا نام بھی صحیح لینا سیکھیں. تو علی, علی نہیں, علی رفت اور بلندی کو کہتے ہیں. اور ناموں کے اثرات جو ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ میرے والدین نے میرا جو نام رکھا ہے بہت اچھا, بہت ہی اچھا نام ہے.
لیکن رف جو ہے یہ میں نے خود پچھلے 30 سال میں اختیار کیا. پچھلے 30 سال میں میری زندگی پہ جو اس کے اثرات مجھے محسوس ہوئے ہیں، محسوس کیا ہوئے ہیں، وہ نظر آتے ہیں. تو اس لیے ناموں کے اثرات بہت ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ عزت، شان و شوکت اور بلندی جو ہے وہ ان کو کس سطح کی ملی. تو یہ اس نام نامی کے نام کا ہی تو ثمر تھا کہ نام ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اس کے ثمرات ملتے رہے. اچھا علامہ صاحب، آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. مولا علی کے علم کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ ہمیشہ جب بھی علم کی بات ہوتی ہے تو فوراً سے پہلے نام آتا ہے مولا علی کا. کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، اس سے زیادہ علم والا جو ہے ہم تصور ہی نہیں کرتے. عبدالرحمٰن بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. آج ہم عجم والے، عجمی لوگ جتنا بھی قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں وہ مولا علی کے علم کے مرہون منت ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے 2 شاگرد ہیں. ایک ہے معاذ بن حرہ کوفی، یہ علم الصرف کے بانی ہیں، اور دوسرے ابو الاسود تولی، یہ علم النحو کے بانی ہیں. اور یہ دونوں شاگرد ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے. اور علم الصرف پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، اور علم النحو یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. ان کے بغیر آپ عربی زبان سمجھ ہی نہیں سکتے. تو آج جو ہمیں عجمیوں کو جو علم ملا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مرہون منت ہے. دوسرا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے متعلق جو ہے قرآن نے شروع میں بتا دیا، سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں بتا دیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. میں نے مفسر سے پوچھا یہ کس کے بارے میں آیت ہے؟ اور اللہ کا جب قرآن اترا تو سب سے پہلے اس کے اولین مخاطب جو ہے وہ اصحاب پیغمبر تھے. اور اس وقت اصحاب پیغمبر میں یہ کلیدی مقام کس کے پاس تھا؟ جو اللہ کے قرآن کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے اور قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے. تو مجھے مفسر نے یہ بتایا کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. ہم ایک حدیث سنتے ہیں آج اس پروگرام کی وساطت سے. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ حدیث جو ہے ہم مکمل پڑھا کریں. علامہ ابن حجر مکی نے سوائی کے محرقہ میں یہ حدیث مکمل کوٹ کی ہے کہ انا دار الحکمت و ابا بکر اساسها و انا دار الحکمہ و عمر جدارها و انا دار الحکمہ عثمان سقفها و انا دار الحکمہ و علی بابوها، کہ میں حکمت کا گھر ہوں، ابو بکر اس گھر کی بنیاد ہے، عمر اس گھر کی دیوار ہے، عثمان اس گھر کی چھت ہے، اور علی اس گھر کا دروازہ ہے. آپ جب دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ چھت کو بھی دیکھتے ہیں، دیواروں کو بھی دیکھتے ہیں، بنیاد کو بھی دیکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آج کے پروگرام کی وساطت سے یہ اللہ نے توفیق دی، اس حدیث کو مکمل بیان بھی کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علم کے شہر کا دروازہ ہے. جو بھی علوم ہمیں ملتے ہیں آپ کے در سے ہی ملتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ پروگرام کا باقاعدہ جو آغاز ہے، وہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم مزید آگے لے کر چلیں گے. ہو پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، سارے سنا اور رل کے سنا نعرہ
حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ ہو زہرا شوہر پیرا پیرے زہرا شوہر پیرا پیرے ہو میں قید سے کتنا میرے ہو میں قید سے کتنا میرے تخت سرات عرش لاتی تخت سرات عرش لاتی ہو سارے دس دارا سارے دس دارا رکوالی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ ایک عام والے ایک خاص والے ایک عام والے ایک خاص والے اجڑا پجس والے سیدہ دلال اجڑا پجس والے زہرا دلال نو سناتا قرآن سنایا نو کے سناتا قرآن سنایا وہ سب پڑھایا سب پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ ہو کعبے دا یاد منظر تیرا رجب ہے یاد منظر کعبے چ بیٹھا کعبے چ بیٹھا سجدہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا ہو سارے سنا اور رل کے سنا نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانے سے پہلے پروفیسر صاحب سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. پروفیسر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن بھی ہیں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی ہیں, 9 بہن بھائی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بھی آگے سے اولاد. سب سے زیادہ مولا علی سے ہی کیوں گہری نسبت تھی؟ ایک تو ہوتا ہے نا کسی تعلق کے بنا پر آپ زیادہ قریب رہتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے, اور پھر بچپن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں گزرا, بظاہر تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں, علماء کرام یہی بیان کرتے ہیں. لیکن میں ایک بہت خاص بات کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہوں. حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ 10 بیٹے ہوئے, 10 کے 10 جوان ہوئے تو پھر میں ان کو اللہ کی راہ میں سے ایک قربان کروں. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عبداللہ کے جو 9 بھائی اور تھے ان میں حضرت علی کے ایک والد بھی تھے. تو وہ سگے بھائی تو پھر آگے ان سب کی اولادیں تھیں, وہ سب کی اولادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزنس, فرسٹ کزنس ہی بنے نا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھیاں ہیں ان کے بچے بھی آپ کے کزنس بنے. تو ان سارے کے سارے کزنس میں آپ سے ان کی نسبت کی وجہ کیا ہے؟ ایک بڑا اہم نقطہ
جب حضرت عبداللہ کی قربانی کی بات ہوئی تو باقی تمام بھائیوں میں سے سب سے زیادہ حضرت عبداللہ کی جان بخشی کے لیے جو ریکویسٹ کی وہ حضرت ابو طالب نے کی تھی. تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ سب کچھ کیا جو باپ سے ایک بچہ درخواست کر سکتا ہے کہ میرے بھائی کو قربان نہ کرے. ان سے زیادہ کسی نے نہیں کی. تو اب وہی ایک نیچرل وجہ تھی کہ دونوں کے باپ آپس میں چونکہ بہت ہی قریب تھے. اس کی ایک اور خاص وجہ کیا ہے کہ ان دونوں کی والدہ ایک ہے. حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ کی ایک والدہ تھی. ٹھیک ہے. باقی ان کے بچے جو ہیں وہ سگے بہن بھائی آتے ہیں لیکن ماؤں کا فرق ہوتا ہے. تو وہ دونوں بھائیوں میں پیار کی نسبت وہ آگے پھر دونوں کی نسل میں آ گئی. حضرت عبداللہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ابو طالب سے حضرت علی آتے ہیں. تو فرسٹ کزن ہونے کے علاوہ جو پچھلی نسلز کی آپس میں, کیونکہ دیکھیں آج جو سائنس کہتی ہے کہ انسیسٹر جو ہیں وہ اس کا اثر اگلی نسلوں میں آتا ہے, ڈی این اے میں ہوتا ہے. تو ڈی این اے تو آج بنا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ باپ دادا کی عادات اگلی نسلوں میں آتی. تو چونکہ ان کی وہ جو محبت تھی تو وہ اگلی نسل میں منتقل ہو. یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے وجہ بنی دونوں کے تعلق کی. وفاداری بھی خون میں تھی, محبت بھی خون میں تھی, وہ ساری چیزیں مولا علی کی شان سے. اور پھر جو حضرت ابو طالب نے کردار ادا کیا کہ ہر اس حد تک اپنے والد سے درخواست کی کہ ان کی جان کو کچھ نہ کہا جائے. تو اس کا ایک ریپلیکا تو نہیں ہے لیکن ایک مثال کے طور پہ کہنے لگا ہوں, کیونکہ اس سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک خاص جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ مدینہ ہجرت فرماتے ہیں تو اپنے بستر پر ان کو لٹاتے ہیں تو ان کی جان جا سکتی تھی لیکن بڑی خوشی سے وہ قبول کرتے. اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی میں صرف ایک رات سکون سے سویا ہوں. اس کی وجہ نبی کا بستر نہیں ہے, اس کی وجہ نبی کا فرمان ہے کہ تم صبح امانتیں واپس دے کے آنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ذمے امانتیں دینی ہے تو میں صبح تک رہوں گا, زندہ رہوں گا. ورنہ اس بات سے ان کے ایمان کی سطح دیکھیے کہ اگلے لمحے کا نہیں پتہ تو رات تو بہت لمبی ہوئی. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سوائے اس رات کے ہر رات کو آپ نے زندگی کی آخری رات سمجھ کے گزارا, عبادت کی, کتنے ہزار نوافل پڑھا کرتے تھے. بہت خوب, بہت خوب. علامہ صاحب, مولا علی کے علم کے بارے میں جس طریقے سے آپ نے روشنی ڈالی, میں چاہوں گا کہ اسی طریقے سے حکمت کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے اور کچھ خاص انداز میں بتائیے, کیونکہ آپ کی حکمت تو زبان زدیام ہے. آپ کے اقوال ہو جائیں, آپ کے سوالات ہو جائیں جو یہود و نصارہ کے ساتھ تو آپ کو یہودی تنگ کیا کرتے تھے, حکمت تو کمال کی تھی. تو خاص انداز میں اس کو بیان کریں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ کو ڈگریاں دی. وَأَقْزَاهُمْ علی, یہ ہم ہر جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں کہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے وہ علی ہیں. تو ایک خاص واقعہ ہی آج کی نسبت سے یاد آ گیا مجھے کہ ایک بچے نے اپنے آقا کو قتل کر دیا اور وہ مقدمہ آیا حضرت عمر کی عدالت میں. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے سے سوال کیا کہ بیٹا تم نے اپنے مالک کو کیوں قتل کیا؟ اس بچے نے جواب دیا, امیر المومنین میں نے قتل اس کو اس لیے کیا کہ وہ میرے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا. انہوں نے کہا عدالت جو ہے ثبوت کے طور پر گواہ مانگتی ہے, تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو اس بچے نے کہا جی میرے پاس گواہ تو کوئی نہیں. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا تمہیں قصاصاً قتل کیا جائے گا, تمہارے پاس گواہ کیوں نہیں ہے؟ گواہ ہوتا
تو آپ اس چیز میں بری تھے. اس نے کہا امیر المومنین جب وہ بدکاری کرتا تھا دروازے بند کر کے کوئی دیکھنے والا ہوتا ہی نہیں تھا. لیکن اب شریعت تو گواہوں کو مانتی ہے. تمہیں قصاصاً قتل کیا جائے گا. وہ بچہ رونا شروع ہو گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس موقع پر موجود تھے. کہا امیر المومنین اس مقدمے کو میری عدالت میں بھیج دیجیے. اب مقدمہ وہ حضرت علی کی عدالت میں آ گیا. وہی سوال کیے وہی جواب. ان کا بیٹا اگر تیرے گواہ زمین کے اوپر نہیں ہیں تو علی ان کو زمین کے نیچے تلاش کرے گا. اس وقت کے جو آئی جی مدینہ منورہ تھے وہ محمد ابن مسلمہ تھے رضی اللہ تعالیٰ. ان کو چیف جسٹس مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے طلب کر لیا اور کہا کہ جا کر اس کے آقا کی قبر کو کھودو اور مجھے یہ رپورٹ دو کہ میت کس حال میں ہے. میت کس حال میں ہے. پولیس کو لے کر گئے. قبر کشائی ہوئی. آج جو یہ قبر کشائی کا مسئلہ لیتے ہیں کہ حضرت علی کا وہی فیصلہ ہے کہ آج بھی اگر کسی کا قاتل نہ مل رہا ہو یا ڈی این اے لینا ہو ٹھیک ہے نا تو قبر کشائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے تو قبر کشائی کی گئی. جب قبر کشائی ہوئی تو میت قبر کے اندر موجود ہی نہیں تھی. اب ان پولیس والوں نے جب آ کر خبر چیف جسٹس کو دی کہ قبر کے اندر مردہ موجود ہی نہیں ہے, آپ نے بچے کو آزاد کر دیا. اور کم سن بچہ تھا وہ جناب مدینہ کی گلیوں میں کھیلتا اور کودتا پھر رہا ہے. اور نظر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑ گئی. کہا تجھے تو میں نے سزائے موت دی تھی, تو کیسے پھر رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو مولا علی نے آزاد کر دیا. آپ نے اپنے ساتھی حضرت علی کو طلب کیا, ان سے سوال کیا. کہا امیر المومنین اس کا جو گواہ تھا وہ زمین کے اوپر نہیں تھا, میں نے زمین کے نیچے سے تلاش کیا. میں نے جب پولیس کو بھیجا قبر کشائی ہوئی, مردہ قبر میں موجود نہیں تھا. میرے پاس آقا رحمت کی وہ حدیث تھی میرے سامنے کہ جب بدفعلی کرنے والے کو لوگ دفن کر کے جاتے ہیں ابھی وہ اپنے گھروں کو نہیں پہنچتے, اللہ اپنی قدرت سے اس کی میت کو قوم لوط کے قبرستان میں ٹرانسفر. جب میں نے قبر کشائی کروائی میت وہاں موجود نہیں تھی تو مجھے معلوم ہو گیا یہ بچہ سچا ہے. اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے یہ جملے نکلے کہ آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا. یہ ان کا آپس کا پیار اور محبت تھا. بہت خوب, بہت خوب, زبردست. علامہ صاحب گفتگو تو بہت ہے, ختم نہ ہونے والی یہ گفتگو ہیں, لیکن جس طریقے سے آپ نے آج کا یہ واقعہ بیان کیا ہے, میں اپنے تمام تر ناظرین اور آپ لوگوں کی موجودگی میں یہ بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ اصحاب کی اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ فرما برداری تھی کہ جس نے ان کو زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر موقع پر کامیاب کیا, کیونکہ انہوں نے صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کو, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. آج ہم کتب کھولنا شروع کر دیتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے آئنسٹائن ہو جائے, نہ جانے کون کون سے گروؤں کی کتابیں دیکھتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر ہم روشنی نہیں ڈالتے جہاں سے ہمیں زندگی کی ہر چیز مل سکتی ہے. اور پروفیسر صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں ادھر ضرور فرمایا بھی تھا کہ ایک حدیث کے اوپر ایک گورے کی مکمل کتاب ہے, نہ جانے کتنے صفحات پر وہ مشتمل ہے. پروفیسر صاحب اس کے بارے میں بخوبی جانتے بھی ہیں, تو میں یہ اس واقعے کے بعد اس جگہ پر ضرور چلا گیا ہوں کہ ہمیں ارد گرد جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی سب سے بڑا جو ہے وہ عملی نمونہ ہے.
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر پروگرام یہیں سے اس کا آغاز کریں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھا اس کو نہ کر وہ ہے بھگتی ہوئی رتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بھگتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہی خوبصورت آواز. اور ہم موضوع کی طرف واپس جائیں گے. مولا کائنات کی شہادت، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. اور ہم اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، طریقہ کار کو دیکھتے ہیں. جیسے دین کی تبلیغ کے لیے آج بھی ہماری تبلیغی جماعتیں ہیں، ہر شخص اپنی اپنی ڈومین میں ایفرٹ کر رہا ہے اللہ کے دین کے لیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی طریقہ تبلیغ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے. لیکن انداز اس میں ڈیفینیٹلی انسان ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے، تو اس کا انداز یقیناً بدل جاتا ہے. لیکن طریقہ کار اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مطابق ہی رہتا ہے. مولا علی کا جو طریقہ تبلیغ تھا، قرآن پاک کو سمجھانے کا، بتانے کا، اور جو غیر مسلم تھے ان کو مسلمان کرنے کا، آخر وہ کیا تھا، وہ ہم پر فیض صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. علامہ صاحب نے ان کی حکمت اور علم کے بارے میں بتایا، خاص طور پہ ان کے دو شاگردوں کا نام لیا. پاکستان میں الفلا بینک ہے، اس نے کوئی 8-10 سال پہلے ایک کیلنڈر چھاپا تھا، تو اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ کا تحریر کردہ قرآن جو ہے اس کا عکس دیا تھا. اب وہ عکس جو ہے نا، کوئی عرب بھی نہیں پڑھ سکتا کہ وہ کیا ہے. اچھا، تو ہم تو بہت دور کے خط حمیری کہتے ہیں اس کو. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج ہمارے پاس قرآن جس حالت میں پہنچا ہے اور ہم اجمی لوگ اس کو اتنی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، یا میں نے جو میتھڈالوجی اس کو گھنٹوں اور منٹوں میں لے آیا ہوں کہ قرآن پڑھا دیتا ہوں، تو اس کی بنیادی وجہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک روز آپ کعبہ کے قریب سے گزرے تو ایک اجمی جو ہے وہ قرآن اس کو غلط پڑھتے ہوئے دیکھا. تو ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور باقی ہے، صحابہ کرام جو قرون اولیٰ کے ہیں، اولون سابقون باقی ہیں، تو آنے والے وقت میں جب اسلام کا بہت پھیلاؤ ہوگا تو کیا ہوگا. تو عصمت الدولی خاص طور پہ ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے ہمارے پاس. یہ جو قرآن پہنچا ہے نا جس حالت میں، اعراب لگنا، نقطے لگنا، پھر علامات لگنا، یہ تقریباً 200 سال کا عرصہ ہے. 200 سال کا. پھر اس کے بعد یہ اتنی آسان حالت میں ہمارے پاس آیا. تو اور پروفیسر میں اپنے ویورز کو یہ بھی میں معذرت کے ساتھ قطع کلام میں ہوں، کیونکہ یہی پوائنٹ ہے جو ہمارے سیکھنے سکھانے کا، پوری ٹرانسمیشن میں بات تو ہر لمحہ ہی ویسے جو ہے اس کا مستفید ہونے کا ہے، کہ جس طریقے سے وہ 200 سال میں وہاں پہنچا، کرتے کراتے آج کی اس ٹیکنالوجی میں ہمارے پاس اتنا اور آسان کر دیا گیا، اور پروفیسر صاحب نے اس کو 4 منٹ سے 40 منٹ میں کر دیا ہے. اور پھر بھی اگر ہم بدقسمت ہیں کہ ان تمام تر پہلوؤں پر روشنی نہیں ڈالتے. جی پروفیسر پلیز. بنیاد جو ہے وہ حضرت علی ہی کی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ ان کا قرآن کے ساتھ جو تعلق تھا
اس کی ایک اور خاص وجہ یہ ہے کہ ان کا بچپن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرا، تو وہ وحی کا آنا جانا، ڈسکس ہونا، تحریر ہونا، وہ سارا آپ کے سامنے پروسیس میں سے گزرتا تھا۔ اور یہ جو ابھی علامہ صاحب نے وہ ایک کا سرب اور ایک کا نحو کے حوالے سے بتایا، تو عربی جدید کی گرامر جو ہے وہ بھی سادہ لفظوں میں کہوں تو حضرت علی نے ترتیب دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر وہ چیزیں نہ ہوتی تو تبلیغ میں ہم کچھ بھی کر لیں، قرآن کو مائنس کر کے جو بھی تبلیغ ہوتی ہے وہ تبلیغ نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، بے شک کچھ بھی ہو سکتا ہے، تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ تو تبلیغ کی دوسری لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جتنے بھی لوگ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مسلک سے ہیں، اگر وہ حقیقی تبلیغ میں جائیں گے تو ان کو علی کو فالو کرنا ہوگا۔ قرآن کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ قرآن کو مائنس کر کے بات کریں گے تو کچھ بھی کر لیں، وہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک بندے کو ملازم رکھیں اور اس کی ایک ذمہ داری لگائیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس نے انتہائی محنت سے، محبت سے بے شمار کام کر دیے ہیں، لیکن جس کے لیے آپ نے ملازم رکھا تھا وہ نہیں کیا۔ آپ کو تنخواہ دینے کو دل کرے گا، آپ اس کی اپریسیشن ضرور کریں گے، لیکن کہیں گے بھائی جس کام کے لیے تجھے رکھا تھا وہ تو نہیں کرے۔ تو اسی طرح سے تبلیغ کے لوگ اگر قرآن کو مائنس کریں گے تو وہ پھر تو اس قرآن کو آسانی سے سمجھنے کے لیے، آسانی سے پڑھنے کے لیے اور اس کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانے کے لیے حضرت علی نے بہت زبردست بنیادیں فراہم کر دی۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ خلیفہ وقت کو بتایا گیا کہ اسود الدولی جو ہیں، حضرت علی کے غلام ہیں، اس معاملے میں جب تک ان کی طرف سے کانسنٹ نہیں آئے گی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب خلیفہ نے پیغام بھیجا اور بہت عزت و احترام کے ساتھ جو کچھ بھی کہا، آپ نہیں مانے کیونکہ آپ کے نزدیک ایسا کرنا صحیح نہیں تھا۔ تو خلیفہ نے کیا کیا کہ کسی بندے کو بھیجا کہ جاؤ ان کے گھر کے باہر بیٹھ کے نا تو اونچی زبان میں قرآن کو غلط پڑھو۔ اب اس نے جا کے، مجھے سورت کا اس وقت نام یاد نہیں ہے، اس نے اس سورت کی تلاوت غلط شروع کر دی لہجے میں، جیسے میں نے بتایا نا کہ علیم اور قلیم دونوں میں۔ تو اس نے جب یہ غلطی کی تو وہی اسود الدولی جو بات تک نہیں سن رہے تھے وہ تڑپ کے باہر آئے اور انہوں نے ہاں کر دی کہ میں اس پہ کام کروں گا یا میں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ تو پھر ہم مسلمانوں تک یہ قرآن جو ہے ماشاءاللہ آج جس حالت میں پہنچا ہے، ہم اس کو نسبتاً نہیں پڑھ ہی آسانی سے سکتے ہیں، ورنہ اگر وہ نہ ہوتا، وہی زبان ہوتی، وہی تحریر ہوتی تو اس کو تو خود نہیں پڑھ سکتے۔ میں اپنے تمام تر ناظرین سے آج کی جو ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے التجا کروں گا کہ ہمیں کسی پیر، فقیر، عالم دین ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے رہنمائی ضرور لیں، یہ شرط ہے، رہنمائی ضرور لیں۔ جیسے پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ تنویر حسین محمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاکھوں ان کے فالوورز ہیں، لیکن جو خاص کر آسان ترین طریقہ کار ہمیں بتا دیا گیا ہے اور دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم اسے شاید سب سے کم پڑھتے ہوں گے، انفارچونیٹلی، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن بظاہر دیکھنے میں ایسا ہی ملتا ہے کہ اگر ہم اسے سب سے زیادہ پڑھتے ہوں تو پھر ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ملک میں فرقہ واریت کی آگ گرم ہے اس کو بھڑکایا جا رہا ہے اور اس میں بھی ہم کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ جانے کون کون سی ایپ موجود ہے، نہ جانے کیا کیا موجود ہے، موبائل میں بھی ہمارے اس کو ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، ہمارے پاس ارد گرد ہمارے عالم دین موجود ہیں، ہمیں پکڑ پکڑ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیکھو، اس کو پڑھو، لیکن ہم ان تمام تر چیزوں پر جاتے ہیں جس کا ہماری زندگی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ اور پروفیسر صاحب نے، علامہ صاحب نے جیسے ابھی فرمایا کہ ایک حدیث کے اوپر ہزاروں صفحات پر مشتمل ایک کتب ہے، اور میرے آقا کی احادیث کی تو بات ہی کچھ اور ہے کہ ہمیں وہ تمام تر کتب بعد میں پڑھنی ہے۔ ہمیں کسی کو جا کر یہ، اگر ہم موٹیویشنل اسپیکر ہیں جیسے کہ پروفیسر صاحب ماشاءاللہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، علامہ صاحب بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اپنے حلقہ احباب میں جس طریقے سے لوگوں کو سرگرم کرتے ہیں، ان کے جذبات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ریلیٹڈ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی محبت سے ریلیٹڈ جو ان میں عشقی شمع کو روشن کرتے ہیں، اگر تمام تر کتب کو سائڈ پر رکھ کر جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکرز نے ہمیں بتایا
بتائی ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن قرآن اور احادیث کو پہلے اگر ہم اپنی زندگی آدھی زندگی لگا کر بھی مکمل کر لیں تو میرا یہ ماننا ہے یقیناً کہ آپ کو زندگی میں کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ انہی چیزوں کو اگر مکمل کر لیں اپنی تا زندگی تک، اگر آپ کی زندگی 70 80 90 سال 100 سال تک ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو آگے بتانا بھی ضروری ہے. جس طریقے سے پروفیسر صاحب نے اس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، زندگی کے اس حصے میں فی سبیل اللہ سب چیزیں پڑھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. حالانکہ ان تمام تر چیزوں کا ان کو معاوضہ بھی ملتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ان تمام تر چیزوں کو یہ سائڈ پر کر دیتے ہیں. اور ہمارے علماء دین جو ہمیں بتاتے ہیں، اور ہم ان کے نہ جانے ان کے بارے میں کیا کیا الفاظ کہتے ہیں، اور ان کے اوپر ہم نے ایک ٹھپا لگا دیا مولوی ہے. اور مولوی تو ایک ایسا شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چلتا پھرتا رسول اللہ کی سنتیں اجاگر کرتا رہتا ہے. لیکن دین کے اگر لبادے میں اگر ہمیں کوئی ایسا شخص ملے تو ہم اس ایک شخص کو لے کر تمام علماء دین کو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، تمام موٹیویشنل سپیکرز کو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے. پروفیسر رف صاحب ایک زندہ ایگزامپل ہے، ہم سب کے لیے ایک انسپریشن ہے. آج کا جو موضوع ہے مولا علی کی شہادت سے ریلیٹڈ، آپ کی شہادت کے قصے کو نہ جانے کہاں کہاں کیسے کیسے بیان کیا جاتا ہے اور ہمارے ایمان کو تازہ کر دیا جاتا ہے. لیکن مولا علی کی جو زندگی کی تمام تر اچیومنٹس میں جو سب سے زبردست اچیومنٹ ہے، اللہ کے کلام کو جس طریقے سے ہم تک پہنچایا گیا ہے آپ کے غلاموں کے ذریعے، اگر ہم اس سے دور ہیں تو پھر مولا کی شہادت جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری عقیدت ہے، ہمارے جذبات نہ جانے کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، اس کا تو پھر وہ خالی تو وہ آنسوؤں کی صورت میں ہی ہے، وہ پریکٹیکل لائف میں اس کو ہم کہاں لے کر کھڑے ہیں. علامہ صاحب، مولا علی کے اخلاق جو فی سبیل اللہ تھا اس کے بارے میں میرے ویورز جاننا چاہیں گے. عبد الرحمن بھائی، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. انفاق فی سبیل اللہ، تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول نقل کرتے ہیں. اس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے 4 درہم یا 4 دینار دے، اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. میں 1 دن کی روشنی میں خرچ کروں، 1 رات کے اندھیرے میں خرچ کروں، 1 لوگوں سے چھپا کر خرچ کروں، اور 1 لوگوں کو بتا کر خرچ کروں. اور یہ امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ کسی کی مدد کرو دائیں ہاتھ سے تو بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے. وہ رات کے اندھیرے والی بات ہے. اور جو دنیا کو دکھا کر کروں کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں کہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، لوگوں کو موٹیویشن ملے اس چیز میں. اور آپ کے انفاق اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تو بات ہی کیا ہے، اس کی بھی گواہی قرآن دیتا ہے اور سورہ دہر دیتی ہے. حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ فیملی منت مانتی ہے کہ اے اللہ ان کو شفا دے دے، ہم تیری راہ میں 3 روزے رکھیں. اب اللہ نے ان کو ٹھیک کر دیا، بچے ٹھیک ہو گئے. اب روزہ رکھا گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا روزہ ہے، خاتون جنت کا روزہ ہے، آپ کے جو ہے غلام زرار صدائی جس نے 14 سال جو ہے حضرت علی کی خدمت کی، ان کا بھی روزہ ہے. ٹھیک ہے جی. سارا دن حضرت علی مزدوری کرتے ہیں، اور روزہ بھی عرب کا سخت گرمی کا، روزہ بھی عرب کا سخت گرمی کا، سارا دن مزدوری کرتے ہیں، دن بھی لمبا. ٹھیک ہے. اور افطاری کی، آج بھی روزہ ہے نا، میری آواز چینج ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کی آواز. اچھا، تو سارا دن مزدوری کی، افطاری تیار ہے. این افطاری کے وقت دروازے پر دستک ہوتی ہے. کہا کون؟ کہا کہ مسکین تمہارے دروازے پر آئے ہیں. مولا نے اپنے حصے کی افطاری اٹھا کر اس کو دے دی. جب خاتون جنت بھی تو انہی کی زوجہ ہے نا، لیکن جب میرے شوہر نے دے دی تو میں پیچھے کیوں رہوں، انہوں نے بھی اٹھا کے دے دی. ٹھیک ہے. اب غلام زرار صدائی انہوں نے بھی اٹھا کر دے دی. اب پانی سے جو ہے وہ روزہ افطار کر لیا گیا. اب منت کا دوسرا روزہ شروع ہو رہا ہے اور سحری بھی پانی سے ہو رہی ہے، سحری کے لیے بھی کچھ نہیں. رمضان مبارک کی بڑی ہی قیمتی گھڑیاں گزر رہی ہیں. میں ضمناً ایک بات کرتا چلوں
کہ جو سحری کا عمل ہے نا یہ بڑا قیمتی عمل ہے. اگر کسی نے بیماری سے سحری نہیں کرنی یا وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا، میں ان سے گزارش کروں گا کہ سحری کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ ضرور جایا کریں. جس طرح آپ پروگرام شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، یہی الفاظ ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر سلام بھیجتے ہیں. پانی سے ہی سحری کر لی گئی. دوسرا روزہ ہے، پھر سارا دن روزے کی حالت میں مزدوری کی، ٹھیک ہے، اور شام کو افطاری تیار ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے. کہا کون؟ کہا کہ بابا کچھ کھانے کو دو، یتیم تمہارے دروازے پر آیا ہے. اسی طرح سب نے اپنی افطاری جو ہے اس کو دے دی. تیسرا روزہ، تیسری ساری پانی کے ساتھ ہے، اور تیسرا دن سارا دن محنت اور مزدوری ہے، سارا دن محنت اور مزدوری ہے، ٹھیک ہے جی. اور افطاری تیار ہے تیسرے دن کی، اور تیسرے دن کی جب افطاری تیار ہے تو اس وقت جو ہے دروازے پر دستک ہوتی ہے. کہا کون؟ کہا کہ جیل سے چھوٹا ہوا اسیر تمہارے دروازے پر ہے. سب اپنی افطاری اٹھا کر دے دیتے ہیں. بتقاضۂ بشریت تھے تو انسان نہ، اب کمزوری اور نکاہت لڑکھڑا گئے، ٹھیک ہے. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ. کہا علی کیسے آئے؟ تو واقعہ بیان کیا. اللہ کے نبی نے کہا علی نہ تو وہ مسکین تھا، نہ وہ یتیم تھا، نہ وہ جبریل تھا، نہ وہ اسیر تھا، وہ تو رب کا جبریل تھا. اللہ اکبر اللہ. اور اللہ رب العزت نے سورہ دہر میں اس کو کیسے بیان کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکینوں و یتیموں و اسیرا، مساکین کو، یتیموں کو اور جیل سے چھوٹے ہوئے قیدیوں کو. وہ تو اپنے آپ کو ختم کر کے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو قربانی دی. علامہ صاحب پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور آج مولا علی کی شہادت کا دن ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھیں گے اور جو آج کا دن ہے اس کے بارے میں ہم سبق آموز گفتگو کرنا چاہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، پر نور فضاواں، آقا دا محلہ جویں عرش مولا. کدی اور فرشتے، کدی جوڑ فرشتے ساڈے دلوں جڑ گئے، آقا نال رشتے. او کرما والا ویڑا پلکاں نال چمدا جا. ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں. رب لے گیا مینوں جدوں شہر مدینے، ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے. کدی پیوا زمزم، کدی پڑھا نمازاں، میری پہنچ جتھوں تک میں گیا نیازاں. رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دیاں سب دعاواں. ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں.
او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سونا گل سندا سب دی میرے عمل دی چادر اُتے داغ ہزار کس مان دے جا تیرے کرم نوارا کیڑے مونل بخشش منگا مینوں آندیاں موت حیاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں چپ رہ کے بیٹھ گیا روزے دے نیڑے ہویا نور دا چانن میرے دل دے نیڑے پھر سپنا ٹوٹیا کچی کلی میں رو پیا سادت میری اکھ کیوں کھلی پھر آقا صدیا سے ہویا دل دیا پوریا چاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں پر نور فضاواں آقا دا محلہ جویں عرش مولا کدی اوڑ فرشتے کدی جوڑ فرشتے ساڈے گلوں جڑ گئے آقا نال رشتے او کرما والا ویڑا پلکاں نال چمدا جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. مولا علی کی شہادت کا دن، اور میں پروفیسر صاحب سے بھی اور علامہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پروگرام کی چونکہ آخری لمحات ہیں. پروفیسر، مولا علی کی شہادت کو ممبروں کے اوپر جب سے سانسیں چل رہی ہیں ہوش سنبھالا ہے اور نہ جانے کب سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، کوئی خاص ایسی بات بتائیں سبق آموز جو ہمیں لگتا ہو، مجھے لگتا ہو یا میرے ویورز اگر انہوں نے پہلے اس کو سنا ہو تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے لیے اور فائدہ مند ہو جائے گی، لیکن ایٹ لیسٹ اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے وہ بڑی ایمان فروز ہو. بہت شکریہ. دیکھیے، شہادت کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس نے خنجر مارا، کیسے مارا، کس سے تھا، کس خاندان سے تھا. ایک بڑی خاص بات جس کو میں درخواست کروں گا علماء کرام سے کہ وہ ممبر و محراب سے جب اس کو بیان کریں جو میں ابھی کرنے لگا ہوں تو برائے کرم اس کا انالیسس بھی دیں اور اس انالیسس کی طرف پروب کریں، لوگوں کو ترغیب دلائیں کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ اپنی ذاتی زندگی میں اس چیز کو لائیں. اب اس نے بہت کاری وار کیا، حسنین کریمین نے اس کو پکڑ لیا. اب جب وہ پکڑا جاتا ہے اس قدر زخمی حالت میں ہے، جس شخص نے ان کی جان لینے کی بھرپور کوشش کی، اس کے بارے میں آپ فرماتے کیا کہ اس کو شربت پلاؤ، پانی نہیں شربت پلانے کا کہا جاتا. تو یہاں پر دراصل جو سبق ملتا ہے، اور اگر ہمیں علی سے محبت ہے، ہم علی کتنا کرتے ہیں، کبھی علی کی سیرت کو گوارا ہی نہیں کرتے کہ ڈوب کے اس کو بھی دیکھیں، جس نے عقیدت میں ڈوب کے اپنا جسم تن دھن سب کچھ قربان کرنے پہ آ جاتا، کبھی اپنی انا کو بھی تو قربان کرتے. ہمارے پاس ذرا سا بھی اختیار ہو، ہمارے پاس ذرا سا بھی اختیار ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو وہاں مارے جتنے پانی نہ لگے. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ وقت کے خلیفہ وقت ہے، طاقتور شخصیت ہر معاملے میں، سپریم پاور کے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، اور خود بھی ٹھیک ہے، اور خود بھی، اور پھر ان کے بچے بھی کم نہیں ہیں. ہم نے حسنین کے بارے میں نا اصل میں ان کی سیرت نہیں پڑھی ہے، ان کے معاملات نہیں دیکھے ہیں. ہم حضرت امام حسین کی بات کرتے ہیں تو وہ بچپن
جو 5, 6, 7 سال کا ہے، وہاں سے سیدھے کربلا لے گئے. درمیان میں ذکر نہیں ہوتا. درمیان میں 45 سال کی 40 سال کی زندگی ہے تو کہاں گئی؟ جس میں وہ گرومنگ ہوئی اور کربلا میں جا کر وہ اس کو انہوں نے معاشرے کو کیا دیا، دین کو کیا دیا، خونی رشتوں کو کیا دیا، انسانی رشتوں کو کیا دیا، وہ نہیں پتا. تو یہاں پر ایک بہت بڑی بات جو اولاد کو بھی سمجھنی چاہیے اور پیروکاروں کو بھی سمجھنی چاہیے، اور جو محبت کے دعوے کرتے ہیں ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ حالات کچھ بھی ہوں، دشمن سے اتنا برا سلوک نہ کریں کہ اس کو آپ اپنے اختیار سے اوپر لے جائیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس میں بہت باریک، بہت چھوٹا لیکن مرکزی فرق ہے کہ اسلام نے بدلے سے منع نہیں کیا. یہ کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کے ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارتا ہے تو آپ کہیں یار ایک اور ادھر بھی مار لو. اسلام بڑا غیرت مند دین ہے. وہ کہتا ہے ضرور بدلہ لو لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، معاف کر دو تو بہتر ہے، ورنہ اگر تم نے بدلہ لینا ہی ہے تو ایک بات کا خیال رکھنا کہ اگر اس نے تھپڑ 5.28 کی پاور سے مارا ہے تو اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر 0.29 ہو گیا تو پھر تم ظالم اور وہ مظلوم. تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے. تو اس میں ہمیں اپنے مخالفین سے بیسیکلی مخالفت میں وہاں نہیں جانا چاہیے کہ جہاں ہم اخلاقیات کی ساری حدیں چھوڑ دیں. بہت خوب پروفیسر. جی علامہ صاحب، آخر میں جاتے جاتے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آخر میں جاتے جاتے میں اپنے ویورز کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ حضرت علی علم کا باب ہے، حضرت علی تقوی کے امام ہیں، حضرت علی شجاعت کا گھر ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت شکریہ میرے مہمانوں کے آج کی اس محفل کا، اور جو سرور قلب اس وقت مجھے مل رہا ہے میں اپنے ویورز کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتا. جو ان آنکھوں میں اور جو اس دل میں اس وقت موجود ہے کہ اللہ کا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے پاس ایسے مہمانان گرامی موجود تھے جنہوں نے آج مولا علی کی شہادت کے دن وہ چیزیں بتائیں اور میں نے وہ چیزیں الحمدللہ سیکھی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے اور میرے ساتھ ہم سب کو کہ ہم اس کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں لے کر آئیں. کیا ایک خوبصورت بات کہی ہے پروفیسر صاحب نے بھی اور علامہ صاحب نے بھی کہ منافقت کے لیے ایک بہت بڑا تھپڑ ہے. اور پروفیسر صاحب نے جیسے بات کی کہ ایک طرف تو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ بدلہ ضرور لے، لیکن جو پہلو چھوڑ دیا ہے نا کہ اگر اس سے زیادہ ہو گیا تو اب جو مظلوم ہے وہ ظالم ہو گیا ہے، یعنی کہ اس کے اندر وہ چیز ڈال دی ہے کہ وہ کسی نہ کسی جگہ پر اس کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ کے خوف سے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. ناظرین اجازت دیجیے اپنے میزبان عبدالرحمان کو